अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज एक और सियासी तौर के ऊपर हंगामा खेज दिन और फैसलों से भरपूर दिन जो है गुजरा है। इसके अंदर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजाहत मांगी थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, एन उसी तरह जैसे सितंबर के वस्त में जब हुकूमत ने तमाम तैयारियां मुकम्मल की थी आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त भी फैसला जारी किया था। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 8 जजेस हैं जिनकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं, उन्होंने वजाहत जारी की और उस वजाहत के अंदर दो टोक अल्फाज के अंदर उन्होंने कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो हतमी है और उस पर अमल उसकी रूह के मुताबिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके अदालती फैसलों को गैर मुअस्सर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी मजीद वजाहत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करे और इस फैसले के इजरा के फौरी बाद जो पार्लिमानी कमेटी चल रही थी जो आईनी तरमीम के हवाले से, उसका इजलास ख़त्म कर दिया गया और उनके चेयरमैन ने यह अनाउंस किया कि जी के जो नया चौथी एक ड्राफ्ट मसवदा सामने आया था 26 आईनी तरमीम उसके अंदर शामिल है, उसको मुत्तफिका तौर के ऊपर मंजूर कर लिया गया है। और उसके फौरी बाद कैबिनेट का इजलास अभी इसी वक्त जो है कि थोड़ी देर में हुआ चाहता है और कौमी असम्बली सेनेट के इजलास भी चल रहे हैं और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत किसी भी वक्त इन 26 नुकात को काबीना से मंजूर करवा के फिर पार्लियामेंट के अंदर पेश करेगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी भी गौर कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें या स्पीकर साहब ने जो खत लिख के कहा है कि सारी नशिस्तें हमारी हुक्मरान इत्तेहाद की बनती हमें दे दें, उसके ऊपर अभी ये गौर कर रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अनाउंसमेंट किया है इस हुकूमती ऐलान के बाद या कमेटी के ऐलान के बाद कि मुत्तफिका तौर के ऊपर ये चौथा ड्राफ्ट जो है मंजूर कर लिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा नहीं, हमने इसके ऊपर कोई राय नहीं दी, हमें चौथा ड्राफ्ट शेयर किया गया है लेकिन हतमी राय हम JUI के साथ मुशावरत चल रही थी उनकी और इमरान खान से मुलाकात के बाद हम हतमी राय देंगे। और JUI ने अभी तक ऑफिशियली इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि चौथे ड्राफ्ट के ऊपर JUI उसको तस्लीम करती है या उनकी तमाम तजावीज़ को मान लिएगा या नहीं मान लिएगा, क्योंकि इस चौथे ड्राफ्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको JUI और PTI मुसलसल फ्राम डे फर्स्ट जो है कि इसकी मुखालफत कर रही हैं। तो इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं ख्वाजा मुदस्सर तौसवी साहब, JUI के सीनियर रहनुमा है। शौकत बजरा साहब भी हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली शाज़िया रिजवान जो है वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। शौकत बसरा साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये आमिर डोगर साहब का बयान आया, उन्होंने कहा जी कि हम कमेटी में था, ये मुसवदा शेयर किया गया लेकिन जो है कि ये हमने अभी अपनी राय नहीं दी इसके ऊपर। और ये कैसे हो सकता है, हमारी राय तो है ही नहीं, तो मुत्तफिका मंजूरी कैसे हो सकती है, इसके ऊपर तो कोई ऐसी बात भी नहीं हुई थी। और यही PTI की लीडरशिप जो बैरिस्टर गौर या उमर अयूब, उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह के ऊपर मीटिंग चल रही थी जब वहाँ से अनाउंसमेंट ये आई। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा क्लियर आ चुका और फिर ये हुकूमत अब जो करने जा रही है ये आइन कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होगा, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पहली बात तो इस हुकूमत की ना कोई आईनी हैसियत है, ना सियासी हैसियत है, ना अखलाकी हैसियत है। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, जाली पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली ना मुकम्मल है, सेनेट ना मुकम्मल है, 2/3 मेजोरिटी ना नेशनल असम्बली में है ना सेनेट के अंदर है। और दूसरी बात, बड़ा हमारा तो क्लियर स्टांस है, हमारा कोई मुज़ाकरात इस फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के साथ नहीं है। हमारे मुज़ाकरात अगर हैं तो वो सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हैं। और वो भी मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कोई ये फिल्ड बात नहीं है। हम जो समझते हैं कि जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और उसके बाद जो भी आईनी बेंच की अगर बात है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर होगी, सुप्रीम कोर्ट के ताबे होगी। इसके अलावा कोई किसी किस्म की तरमीम, किसी किस्म का मसवदा ना हमें पता है और ना होगा। और ये बात भी जो हम मौलाना साहब से कर रहे हैं, मौलाना साहब के साथ अभी मुदस्सर तौसफी साहब को, आप मेरे भाई हैं छोटे, मैं एहतराम में उनका, और खास तौर पर मैं मौलाना फजल रहमान साहब को जो उन्होंने किरदार अदा किया है, जिस तरह वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं, मैं उनको सलाम भी पेश करता हूं। और अगर हम मौलाना साहब के साथ एग्री हो भी जाते हैं तो उसकी अप्रूवल फाइनल भी बानी चेयरमैन PTI इमरान खान देंगे। और अभी ये जो ढोंग रचा रहे हैं, अभी आपने सुन लिया होगा हमारे आमिर डोगर साहब जो हमारे चीफ व्हिप हैं नेशनल असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा, मैं वहां पर क्लैरिटी के साथ कहा, हमारा वफद जो है वो मौलाना साहब के साथ पास बैठा हुआ है, जब तक वहां से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आता हमारी किसी किस्म की अप्रूवल नहीं है। तो सो मेरे भाई हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये जो 8 जजेस हैं
یہ جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، پورا پاکستان کھڑا ہے. میں دلیر ججز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ان لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اس وقت سب سے بڑا سہولت کار ہے اس سارے نظام کا اور انشورنس پالیسی ہے اس جعلی اسمبلی کی اور جعلی نظام کی، ان کی تمام تر سازشوں کے باوجود جو اپنی عدلیہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے فارم 47 کی حکومت تو کرے گی اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے، جعلی اسمبلی کو بچانے کے لیے. لیکن میں بار بار بتاؤں یہ ایک بڑا ڈسائسو مومنٹ ہے، کیونکہ اس خاص طور پہ آپ دیکھ لیں اس حکومت کی عوام کے اندر پاپولیرٹی کا حال یہ ہے کہ چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے طالب علم طلبہ طالبات جو ہمارا مستقبل ہے، ہمارے پھول سے بچے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، ہر طبقہ فکر ان سے تنگ ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں بس صاحب احتجاج کی طرف آتے ہیں ذرا پروگرام کے آخری حصے میں اس طرف بھی آؤں گا کہ جو آپ کی پریس کال تھی اور جو ساری سچویشن ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے توسوی صاحب، اور اس میں آپ کی پارٹی کا نقطہ نظر بڑا واضح تھا فرام ڈے فرسٹ، اور سپتمبر کے اندر بھی اگر آئینی ترمیم نہیں ہو سکی جس انداز میں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس میں بلا شبہ جے یو آئی کا اور ان کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا اہم کردار تھا. بسرا صاحب بھی اس کو اکنالج کر رہے ہیں. یہ ایک طرف سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد یک ایک دم سے جو ہے کہ حکومت کی طرف سے ریئیکشن اس قسم کا آنا اور جلد بازی کے اندر یوں دکھائی دینا کہ آج دوپہر تک یہ اطلاع تھی کہ کیبنٹ کا اجلاس کل ہوگا، اس کے اندر ڈرافٹ کو بھی مشاورت چل رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب بھی اچانک جو ہے کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا اس کے بعد جو ہے مولانا صاحب کے گھر پہنچ گئے، اور پھر یہ کیبنٹ بھی میٹنگ ہو رہی ہے اور متفقہ طور کے اوپر منظور بھی ہو چکا، سب کچھ چیزیں آ رہی. کچھ چیزیں ایسے نکات ہیں میں ان کے اوپر بھی جاؤں گا آگے ون بائی ون کے جو اس 26 نکات جو مسودہ ہمارے سامنے آیا اس کے اندر جو ہیں وہ بھی کچھ قابل اعتراض چیزیں جس کے اوپر آپ کی جماعت نے بھی پی ٹی آئی نے فرام ڈے فرسٹ تحفظات کا اظہار کیا اور اس کو مسترد کیا. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک دم سے یہ ہلچل مچنا اور حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ کہنا کہ فیصلے پر عمل تو نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھی جائے گی، ہم وہی کریں گے جو ہمارا من چاہے گا. تو یہ کس طرف ٹکراؤ کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ آپ کی کوششیں تھی کہ افہام تفہیم ہو، اتفاق رائے سے معاملات چلیں، لیکن ایک دم سے جو ہے کہ پھر لگتا ہے کہ شاید کچھ ارتعاش پیدا ہوا ہے اور چیزیں خراب ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی جو پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ہماری بہت ساری چیزوں پہ جے یو آئی کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ مشترکات پہ ہمارا کنسنسس ہو گیا تھا. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بعد پھر یکدم ہمارے ایک سینیٹر کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے لواحقین کو اور یہ پریشر دینے کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کرنے جا رہی ہے اور پاکستان کے لوگوں کی بینیفیشری کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے سپریم ادارہ ہے پاکستان کا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارہ ہی پارلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈیموکریٹک ملک کے اندر. تو کیوں نہیں اس کو آپ پارلیمنٹ میں ٹیبل کرتے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کرا لیتے؟ برابر کا وقت آپ اپوزیشن کو دیں، برابر کا وقت آپ حکومت کو دیں اور اس کے اوپر جو چیز کنسنسس ہو آپ اس کو اپروو کر لیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ بڑا کرسٹل کلیئر ہے اس چیز کے اوپر. اچھا خیر صاحب، ایک جو لیٹسٹ چیز ہے نا کہ وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیوں نہ ٹیبل کرتے. بات یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ابھی مسودہ نہیں ہوا، لیکن خورشید شاہ صاحب نے کہا وقفہ سوالات مؤخر کر دیں اور مسودے کے اوپر آئینی ترامیم کے اوپر بحث کریں. ابھی وہ ڈرافٹ ممبرز کے سامنے نہیں ہے، اسمبلی کے ٹیبل کے اوپر موجود نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بحث کریں. میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب 18th امینڈمنٹ اپروو ہوئی تھی تو 18th امینڈمنٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا کرسٹل کلیئر کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب 9 مہینے ہمیں لگے اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے، اس کو پورے اس کے پروز اینڈ کونز دیکھتے ہوئے، اور اس کے بعد جا کے ہم نے اس کو اپروو کیا. گزارش یہ ہے کہ اس کو رات کی تنہائی میں اور تاریکی میں اس کو اپروو کرنے کی کیا اتنی جلدی کیوں ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے اور پاکستان کے لوگوں کو اس کے پروز اینڈ کونس بتانے چاہیے کہ یہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں اور کس لیے کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کے لیے جلدی کیوں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح آپ نے دیکھا ہوگا جب الیکشن کمیشن کے مخصوص نشستوں پہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو مولانا واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ جے یو آئی
اس کو چیلنج اس کو چیلنج ایز اے پارٹی اس کو ایز اے پارٹی چیلنج نہیں کرتی. اور انہوں نے پہلا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو جزوی طور پہ تسلیم کرتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو سیاسی انتشار ہے اور جو یہ سیاسی انتشار ہے یہ پوری قوم میں انریسٹ پیدا کیا ہوا ہے. تو اس میں آپ کیوں نہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھتے؟ آج بھی ایک بہت زبردست بات ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پاکستان کے لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے اور پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو بھی یہ سمجھنی چاہیے کہ آج مولانا اور بانی چیئرمین تحریک انصاف کا آپس میں کتنا گیپ تھا اور اتنا ڈفرینسز تھے، لیکن آج انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں، بلکہ رات جو انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی چونکہ اپوزیشن کی بہت سب سے بڑی جماعت ہے تو اس کو بھی ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں باہر نہیں رکھ سکتے اور ان کا ان پٹ بھی بہت ضروری ہے. اور دیکھیں یہ چیزیں ایک ٹائم میں پارلیمان جب جس کے اوپر کنسنسس بلٹ اپ کر لے تو اس کو پارلیمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے اور وہ کانسٹیٹیوشن. لیکن بہت جلد آزمی دکھائی دے رہے ہیں. بسرا صاحب ایک چیز جو بڑی اہم ہے، بیرسٹر گور صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ جی ہم ابھی مدثر توسوی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے بعد آپ اپنی حتمی جو ہے کہ وہ ان پٹ دیں گے. اگر یہ ملاقات نہیں کروائی جاتی آج یا کل، آج ریکویسٹ دی جا رہی ہے کہ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس پہ سٹینڈ کریں گے، سپورٹ کریں گے، نہیں کریں گے، کیا کریں گے پھر؟ بالکل نہیں کریں گے. اگر جو کچھ بھی ہوا انٹل انلیس بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی اپروول نہیں ہوگی، بالکل کسی بھی ترمیم کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. ہماری مولانا صاحب سے بھی یہ بات ہوئی ہے. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ میں بھی اس میں رول پلے کرتا ہوں جو ہماری آئینی ترامیم پر بات ہوئی ہے مولانا صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے اپروول کے بغیر بالکل آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ ان کا بھی موقف ہے. بالکل اسی طرح جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں، کیا ان کی اپروول کے بغیر مدثر بھائی یا ان کی کوئی شورا جو ہے وہ کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے. دوسری بات میں آپ کو پھر بات بتاؤں خالد بھائی، یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو نظام ہے یہ مارشاء اللہ سے بھی اوپر ہے. آپ مجھے بتائیے قاضی فائز عیسیٰ جس نے عدلیہ کی حفاظت کرنی تھی وہ خود سہولت کار بن گئے اس نظام کی، اس کو انشورنس پالیسی بن گئے اور انہوں نے 63A کا فیصلہ دے دیا کہ جاؤ، حکومت کو کہا جاؤ خرید و فروخت کرو، جاؤ لوگوں کا سودا لگاؤ، بولی لگاؤ. اور آپ نے سنا بہت سارے ایم این ایز کو، سینیٹرز کو، کسی کو ارب روپے کہا جا رہا ہے، کسی کو 80 کروڑ کہا جا رہا ہے. بتائیں آپ کو کس ملک میں پیمنٹ کریں، کس کرنسی میں کریں. اگر ویسے بسرا صاحب جو حالات ہیں، جن ارکان کو پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے انہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا جو مفتی عبدالشکور کے ساتھ ہوا یا باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل خالد بھائی، نہیں، میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ ایسی ترامیم یا ایسی پارلیمنٹ یا ایسی سیاست یا ایسی جمہوریت یا ایسی، میں کہتا ہوں لعنت ایسی سیاست پہ یا ایسی وہ جو پارلیمنٹ جس کے ذریعے یہ غیر آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر رہے ہیں. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب اتنا بڑا گھرانہ ہے اور اتنا بڑا وہ ان کا ایک لڑی ہے ان کی فیملی کے اندر کہ آپ ان کے لاکھوں مریدین ہیں. آپ ان کی زین قریشی جو ہمارے ایم این اے ہیں، شاہ محمود قریشی کے بیٹے، ان کے بہو کو اٹھا لیتے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ کیا اب بیٹی کو لے جاؤ لیکن آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دو گے، ماں کو لے جاؤ، اغوا کرتے ہیں، ماں کو لے جاؤ پھر ووٹ دیں گے. سو بڑا کلیئر ہے کہ یہ میرا اپنا ایک، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میرا خیال کہتا ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح جائے یا شام جائے. میرا تو بلکہ مطالبہ ہے اے بی این کے چینل خالد جمیل کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے آئین پر اور آزاد عدلیہ پر حملہ کیا ہے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے اس سے پہلے کہ 25 تاریخ کو. بسر صاحب تم میرے ذریعے مطالبہ نہ کرو، میں پہلے ایک ہفتہ ڈالا رہ کے آیا، دوبارہ نہیں جانا چاہتا. میں نے بریک ویسے گل سنو میری، گل سنو، پورا ملک کی جیل بنے ہیں جسے دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جب مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں. افسوسناک صورتحال ہے، نو ڈاؤٹ افسوسناک صورتحال ہے. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں جو ابھی ایک مسودہ سامنے آیا 26 نکات کا جس کے اوپر کہا جائے فاقہ رائے ہو چکا ہے وہ. اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک تجویز پیش کی تھی کہ اس کمیٹی کو تو ایکسپینڈ کرنا چاہیے، اس کے اندر سپریم کورٹ بار، پاکستان بار اور جو وکلا کے نمائندے ان کا ان پٹ آنا چاہیے. وہ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس کے اندر، بار اور بینچ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان کو شامل کیے بغیر یہ آج کیسے اعلان ہو گیا کہ اتفاق رائے ہوگا؟ اس پہ بھی بات چیت کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بھی بات چیت کو ہم جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ مدثر توسوی صاحب JUI کے سینئر رہنما اور شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے. بریک سے پہلے توسوی صاحب میں ایک نقطہ چھوڑ گیا تھا کہ مولانا صاحب نے تجویز پیش کی تھی کہ اس میں سپریم کورٹ بار، پاکستان بار اور وکلا کمیونٹی بھی ہونی چاہیے کہ بڑا سٹیک ہولڈر ہیں وہ، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو بات آگے نہیں بڑھتی. تو وہ تو آج شامل نہیں ہوئے. آج تو مشاورت بھی شاید لگتا تھا شاید ابھی ادھوری رہ گئی اور یہ سارا کچھ ہو گیا. تو اس پہ PTI تو کہہ رہی ہے ہماری اگر ملاقات نہیں ہوتی تو ہم شاید آگے نہیں بڑھ سکیں گے. JUI کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ کہ دیکھیں جی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کو اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 1973 کو آپ تھوڑا سا ریکال کریں، جب یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت بھی اپوزیشن کے پاس اتنی عددی اکثریت نہیں تھی اور اس وقت بھی تعداد اپوزیشن کے پاس محدود تھی. لیکن اس کے باوجود جب پولیٹیکل کنسنسس بلٹ اپ ہوا تھا تو پھر اپوزیشن اور حکومت نے برابری کی سطح پر بیٹھ کر وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن بلٹ اپ کیا تھا، اور اس کے بعد آج تک 41 سال ہو گئے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تکمیل پاکستان اس وقت مکمل ہوئی جب 1974 7 ستمبر کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کمپلیٹ ہوا، جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور اس کے بعد تمام تر ہیومن رائٹس کے تمام تر میٹرز اس کانسٹیٹیوشن میں پورے ہوئے. ابھی کہانی یہ ہے کہ جب مولانا نے رات کہا کہ جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ بھی پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں اور ان کا بھی اپنا یہاں پہ اس سارے امینڈمنٹس میں ان پٹ دینا بڑا ضروری ہے. لیکن ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ جلدی کیا ہے، آخر جلدی کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں اس کو ٹیبل کیا جاتا پارلیمنٹ کے اندر. سیشن دونوں ایوان زیریں کا بھی سیشن چل رہا ہے، ایوان بالا کا بھی سیشن چل رہا ہے، تو کیوں نہیں اس کو یہاں پہ ڈیبیٹ کرا لیتے؟ کیوں اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے؟ صرف ایک سوال نشان یہی ہے اور پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے. خالد بھائی، ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہم 2025 میں داخل ہو رہے ہیں اور ہمارا جو نوجوان ہے، اور یہ بڑا انفارمیٹو ہے، پاکستان کا نوجوان انفارمیشن ٹیکنالوجی سے لیس ہو چکا ہے، اور پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے نمائندے پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا پالیسیز اور اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں. پاکستان کے لوگ یہ چیز نہیں بھولیں گے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں ان کے لیے اتنی ارجنسی کیا تھی. یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے آنے والے مستقبل میں یہ سوالیہ نشان ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ ان امینڈمنٹس پہ کنسنسس بلٹ اپ نہ ہو سکا تو. ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ گزشتہ روز ہم نے جب سٹارٹ میں بات کی تھی اور جس میں بسرا صاحب بھی نشاندہی کر رہے تھے، مولانا صاحب نے یہ کہا تھا بڑا واضح الفاظ کے اندر کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، جو ارکان کو اغوا کیا جا رہا ہے یا ان کی فیملیز کو. مفتی عبدالشکور صاحب آپ کے سینیٹر جو ہیں کہ شاید وہ بھی رابطے میں نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی آپ کو اپڈیٹ آئی یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایشورنس دی گئی کہ اچھا نہیں یہ نہیں ہوگا، یا ان لوگوں کو واپس بازیاب کروایا گیا، نہیں کروایا گیا، اس کی اپڈیٹ کیا ہے؟ اور اگر وہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں خالد بھائی، ان کی فیملی نے مولانا کے گھر آ کے بڑا پریشانی کا اظہار کیا، اور مولانا نے کل جب پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور انہوں نے 16 گھنٹے کا ٹائم دیا. تو 16 گھنٹے میں ابھی کچھ ٹائم باقی ہے، اور حکومت اس کے اوپر جو رات ان کی طرف سے یہ آیا کہ یہ اس کے اوپر بھرپور کام کریں گے، تو آج رات تک ان کو اس کا بھی جواب دینا ہے. میں تو ایک اور طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ دیکھیں کون سا ایسا کام ہے جو پارلیمنٹ کے ممبران اسمبلی کو اٹھا کے اور ان سے منوا کے کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی ایسی چیز تو موجود ہے جس میں وہ ارکان اسمبلی اپنی مرضی سے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرنا چاہتے اور ان کو جبراً اور زبردستی ووٹ کاسٹ کرایا جاتا ہے. تو یہ جو فیبریکیٹڈ یہ جو چیزیں ہیں، ہمارے لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب یہ چیزیں فیبریکیٹڈ انفارمیشن جو ہے یا فیبریکیٹڈ تھنگس جو ہیں، یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ابھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں نے پھر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم 2025 میں قدم رکھنے والے ہیں، اور لوگ ہم سے زیادہ، لوگ پاکستان کی اس پولیٹیکل ایلیٹ سے زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں. بسرا صاحب، ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے آرٹیکل 184 اور اسی میں 184(3) ہے، آج خود نوٹسز وہ سارے معاملات جو ہیں، اور آرٹیکل 199 جو ہائی کورٹس کو پاورز دیتا ہے، اور 184 سپریم کورٹس کو پاور دیتا ہے، اور ان کا جو دائرہ کار ہے سماعت کا براہ راست یہ تعین کرتا ہے. اب یہ جو ڈرافٹ سامنے آیا جس کو کہا جا رہا ہے جی متفقہ طور کے اوپر منظور ہو گیا، فرام ڈے فرسٹ آپ کی جو لیگل کمیونٹی ہے، آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، ہر طبقہ فکر ان دو کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار کر رہا تھا
کہ اگر ان کو آپ ختم کرتے ہیں یا پاور ریڈیوس کرتے ہیں تو پھر تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو آپ بنیادی انسانی حقوق میں آپ کھلی چھٹی دے رہے ہیں ریاست کو یا اداروں کو کہ جو مرضی کرتے پھر ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا. تو اس میں تو ابھی بھی موجود ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ متفقہ طور کے اوپر منظور ہوا ہے. خالد جمیل صاحب بہت ہی آپ کا اہم سوال ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو کچھ 2 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے، ہم سب سے پہلے پاکستانی اور اس کے بعد میں اور مدثر بھائی دونوں پنجاب میں رہتے ہیں اور پنجاب بڑا بھائی ہے، بڑا صوبہ ہے. لیکن یقین مانیں جس طرح پنجاب میں ہماری ماں بہنوں کو اٹھایا گیا، کاروبار بند کیے گئے، ہمارے گھروں میں ریڈ کیا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، تو یقین مانیے اب میں بلکہ شرمندہ ہوں پنجاب میں رہتے ہوئے. پنجاب میں بڑا میں کہہ رہا ہوں صوبہ ہے، اور ہم شرمندہ ہیں کن سے؟ ہم شرمندہ ہیں پختونوں سے، ہم شرمندہ ہیں بلوچوں سے، ہم شرمندہ ہیں ان بنگالیوں سے، اور ہم شرمندہ ہیں مہاجروں سے کہ وہ بالکل درست کہتے تھے کہ یار یہاں پر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ کی عقل ٹھکانے آئے گی اور رونگٹے کھڑے ہوں گے. نہیں، سندھی قوم پرستوں کے ساتھ بھی بہت محبت کی ہے ہم نے ہمیشہ ماضی میں. نہیں میں سب کا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ پنجاب میں اب پتا چلا ہے کہ ان کے ساتھ خواہ وہ پختون ہیں، خواہ بلوچ ہیں، خواہ مہاجر ہیں، کیا آپ کے سندھی قوم پرست ہیں، کہ جو ظلم جبر کی وہ داستانیں بیان کرتے تھے کہ میرے باپ کو اٹھا لیا، میرے بیٹے کو اٹھا لیا، میری بیٹی غائب ہو گئی، جب یہ آگ ہمارے گھر میں پہنچی ہے پنجاب کے اندر، تو آج میں معافی مانگتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے ان تمام بلوچوں سے، پٹھانوں سے، مہاجروں سے، سندھی قوم پرستوں سے اور ان بنگالیوں سے جو 1971 میں ہم سے اسی باتوں پہ الگ ہو گئے. اب میں آپ کی بات پہ آتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترامیم، مجھے بتائیے کہ جب یہ موجود ہیں آئین کے اندر تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس آئین پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا آئین کا جنازہ نہیں نکال دیا کہیں گیا؟ نہ کہیں امید تو ہوتی ہے نا مجھے اور آپ کو. دیکھیں میں بھی انہی آرٹیکل کا سہارا لے کے رہا ہوا، آپ کے بے شمار لوگ جو ہیں کہ انہی آرٹیکل کا سہارا لے کے آج بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کئی کیسز ہیں جو سماعت ہو رہی ہے، ججز فیصلے دے رہے ہیں، عمل نہیں ہو رہا الگ بات ہے، لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر ریلیف تو مل رہا ہے نا، امید تو ہوتی ہے. میں ایک 5 منٹ 2 منٹ لینا چاہتا ہوں. مدثر بھائی ایک بات کرنے دیجیے. خالد بھائی آپ درست بات کہہ رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ راستہ بھی بند کرنا چاہتا ہے یہ رجیم، کیونکہ ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں تمام کے تمام سیاستدان اور یہ تمام سیاسی جماعتیں. الحمدللہ عمران خان پاکستان ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت یہ جو ریلیف ملتا ہے تمام راستے بند کر دیا جائیں، خوف سے، دہشت سے، غنڈہ گردی سے، بندوق کے زور پہ ہر زبان بند کرا دی جائے، کیونکہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ جعلی نظام ہے. اب یہ 2024 بالکل مدثر بھائی نے صحیح کہا کہ 2024-25 میں آج بھی جب ایک پاکستان بدل چکا ہے، پاکستان کا نوجوان آج بھی ہم 60 کی اور 80 کی دہائی کے اقدامات اٹھا رہے ہیں 2024-25 70-80 میں بھی شاید 70-80 میں بھی یہ نہیں ہوتا ہوگا، 70-80 میں بھی یہ نہیں ہوا ہوگا. میں نے بڑے مارشاء اللہ کے ادوار دیکھے ہیں، میں نے ضیاء کا مارشاء اللہ دیکھا ہے، میں نے مشرف کا مارشاء اللہ دیکھا ہے، لیکن اس طرح کہ آپ جس کو مرضی کسی کے گھر میں داخل ہو جائیں، اس کی ماں کو اٹھا لیں، اس کی بہن کو اٹھا لیں، اس کی بیٹی کو اٹھا لیں. چلے ذرا لیگل کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. ذرا یہ خواجہ صاحب بھی جو ہے 184-199 کے اوپر کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. خواجہ صاحب جی خالد بھائی، میں تو ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس وقت جیسے شوکت بسرا صاحب ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جناب ہم نے سندھ کو، بلوچستان کو، خیبر پختونخوا کو اور پنجاب کو، یہ جو سارے ہم نے ان کے ساتھ، پنجاب بڑا بھائی ہے، ان کے ساتھ رواداری کی ہے. یہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت کیوں نہیں آپ لوگ اس چیز کو، اور یہ آپ لوگوں کا کام ہے، آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس وقت سینٹ نامکمل ہے. سینٹ کا جو پورا الیکٹرول ہے وہ اس وقت نامکمل ہے. ایک صوبے نے اپنی نمائندگی ہی نہیں بھیجی. سینٹ کا الیکشن کے پی کے میں نہیں ہوا، تو اس کے جب آپ کا ایوان بالا نامکمل ہے اور نامکمل ہاؤس کی بنیاد پہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کو آپ کس ایکسپیکٹ میں دیکھتے ہیں؟ اور کتنا ویلڈ ہوگا کانسٹیٹیوشنلی کہ جب ایک ایوان مکمل نہیں ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 اگر ضمیر کے نام کے اوپر اگر اغوا کر کے لوگ پورے کر کے اب کریں گے تو یہ تو الٹیمیٹلی تو جا کے سپریم کورٹ میں چیزیں چیلنج ہونی ہے. تو کیا وہاں پہ یہ ساری چیزیں سٹینڈ کر پائیں گی؟
دیکھیں ایک آپ کا پاکستان جو ہے وہ ایک فیڈریشن کی علامت ہے، اور اس وقت جو ہر صوبہ ہے وہ اس کی ایک بنیادی اکائی ہے اس فیڈریشن کی، اور ایک صوبے کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. جب ایک صوبے کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے تو وہ ہر شکل میں اور ہر سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی. تو آپ وہ چیز کرنے ہی کیوں جا رہے ہیں جس نے الٹیمیٹلی آ کے ایک ٹائم کے اوپر اس نے ختم ہونا ہے. ایک چیز اور بڑی اہم ہے، یہ میرا سوال خالد صاحب آپ سے بھی، اور بسرا صاحب اس پہ آپ بھی، کیونکہ آپ وکالت کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، ضرور بات کیجئے. 191A یہ جو آئینی بینچ ہوگا، اب اس ڈرافٹ کے اندر جو گورنمنٹ کا پہلا ڈرافٹ تھا اس میں تھا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ، پھر اس سے وہ ون سٹیپ بیک ہوئے اور کہا جی کہ کانسٹیٹیوشنل ڈویژن، اب اس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ لکھ دیا گیا. تو بات وہاں پہ آ گئی ہے جہاں پہ جے یو آئی کا یا پی ٹی آئی کا موقف تھا، وہاں تک آ گئی. لیکن اس بینچ کی جو تشکیل ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ہوگا، اور وہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، جس میں چیف جسٹس اور 4 سینئر موسٹ ججز، ایک ریٹائرڈ جج، لا منسٹر، اٹارنی جنرل، ایک وکیل اور 4 ارکان پارلیمنٹ، 2 سینٹ سے اور 2 قومی اسمبلی سے ہوں گے. کیا یہ براہ راست عدلیہ کے اندر اس کے جو ڈے ٹو ڈے بزنس ہے اس کے اندر مداخلت نہیں ہو جائے گی؟ کل اگر عدلیہ یہ کہے گی کہ میں نے آپ کا ایجنڈا میں نے طے کرنا ہے کہ اچھا جی کون قرارداد پیش کرے گا، کون نہیں کرے گا، یا کون سینٹ یا اسپیکر کی جگہ جو پینل آف چیئرمین ہم بنائیں گے، آپ نہیں بنا سکتے، تو یہ براہ راست مداخلت نہیں ہو رہی؟ اس کو بھی کیا کہا جا رہا ہے جی متفق ہے یہ بھی کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی بھی اس کے اوپر متفق ہیں؟ نہیں بالکل قطعی جی خالد بھائی، یہی ایک بات تھی جس پہ رات مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب آپ اس کو خصوصی کمیٹی کو آپ ایکسپینڈ کریں اور اس میں آپ بار ایسوسیشنز کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو شامل کریں کہ کل کو یہ چیزیں بار ایسوسیشنز نے ہائی لائٹ کرنی ہیں اور انہوں نے اس کے اگینسٹ جانا ہے، تو ان کا ان پٹ لینا اس خصوصی کمیٹی میں بڑا ضروری ہے. تو وہ نہیں لیا گیا، اور یہ چیزیں الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ چیزیں سامنے آئیں گی، اور ان چیزوں کے بہت ساری ریپرکشنز جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کو فیس کرنی پڑیں گی. اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں آپ کے پروگرام میں آنے سے کچھ دیر پہلے بار ایسوسیشنز کے کچھ ریپرزنٹیٹیوز کی گفتگو سن رہا تھا. انہوں نے کہا ایک دفعہ یہ چیزیں سامنے آنے دیں، اس کے بعد ہم اپنا لاہ عمل اور اپنا موقف سامنے پیش کریں گے پاکستانی قوم کو. تو یہ چیزیں الٹیمیٹلی جو ہیں یہ آپ کے سامنے آنی ہیں، اور ان تمام چیزوں نے ایک ٹائم کے اوپر سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جانا ہے. بسرا صاحب یہی سوال آپ سے تھا، میں ایک بریک لے لیتا ہوں، چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ناظرین یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اور پھر جو پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی اور اس کال کو کس طرح سے ہینڈل کیا گیا، یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور آگے کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور کے اوپر، کیونکہ یہی 2 جماعتیں ہیں جے یو آئی اور پی ٹی آئی جو اس وقت ریزسٹ کر رہی ہیں اور ایک اتفاق رائے کے نتیجے کے اندر کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. تو اس کے بعد پھر احتجاج ہوگا یا کیا ہوگا، اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں بات چیت کو جاری رکھیں گے. برسا صاحب، بریک سے پہلے سوال تھا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ اور یہ فیصلہ کرے گا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ٹائم ٹو ٹائم کہ کون سا کیس کون ججز مقرر ہوں گے، تو کل تو پھر عدلیہ یا کوئی اور بھی فیصلہ کر لے گا اچھا جی کہ اسپیکر یا اس کی جگہ پینل آف چیئرمین کون ہونا چاہیے. تو اس میں تو پھر کوئی بات تو نہیں ہے. وہ جو ٹرائکا ہوتا ہے، آپ جو ایک لیگل ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ ریاست مقننہ، حکومت، انتظامیہ جو ہے کہ ایک دوسرے کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے، یہ تو اس کو بالکل ریورس کر دیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی بینچ کہتے ہیں یا آئینی عدالت کہتے ہیں کہ ان کے ججز جو ہیں وہ رائے بند سے مقرر ہوں یا وہ زرداری ہاؤس سے مقرر ہوں. اور اس کی وجہ آپ اگر خواجہ آصف کا بیان آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا 25 اکتوبر تک ترامیم کرنی بہت ضروری ہے ورنہ میں خدشہ ہے کہ یہ الیکشن کھل جائے گا. اسی طرح بلاول زرداری کیا کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ جو ہے نا وہ ججز کو مینیج نہیں کر سکتے جس طرح قائد صاحب نے کیا ہے. ان دونوں کو جوڑنے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ بات صرف ایک ہی ہے میرے بھائی، کہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کو بھی پنجاب پولیس بنا دیا جائے، یا ذاتی طور پہ جس طرح ملازم ہوتے ہیں رائیونڈ ہاؤس کے یا زرداری خاندان کے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورا پاکستان جو ہے وہ سب غلام ہیں. ہم جو ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، پاکستان کا مال لوٹا ہے، ہم کو جعلی صدر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، تو اب ہم نظام کو جکڑ لیں. اس لیے یہ صرف اور صرف کبھی وہ جوڈیشل کمیشن بنائے گا، کبھی پارلیمنٹ کمیٹی بنائے گی. یہ کس دنیا کے ملک میں ہوتا ہے کہ آپ ججز اور وہ اسمبلی اور وہ وزیر اعظم، پارلیمنٹ کمیٹی جو 17 سیٹیں لوگ جیتے ہیں،
اگر نواز شریف خود ہار گیا، جس کے نام پہ یہ ووٹ لیتے ہیں، شہباز شریف ہار گیا، مریم بی بی ہار گئی، اور وہ وزیر اعظم کہتا ہے ہم لگائیں گے ججز، اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف اور صرف اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے یہ جو الیکشن ہے تاکہ یہ کھلے نہ، فارم 45 سامنے نہ آئے اور ہم جعلی نظام کو چلاتے رہیں. بالکل ہمیں منظور نہیں ہے. ہم نے یہ پروپوزل دی ہے اگر آپ نے آئینی بینچ بنانا ہے وہ سپریم کورٹ کے انڈر ہوگا، وہ اس کے ججز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو سینئر ججز ہیں وہ مقرر کریں گے. آئین میں لکھا جا سکتا ہے کہ سینئر موسٹ 5 ججز جو ہیں، چیف جسٹس میں 4 ججز یا 7 ججز، وہ تعین کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا ہر کیس کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے کہ کون ہو کون نہیں. تو اگر فریق ہم میں متاثرہ اور ہم بھی فیصلہ کریں کہ جج کون ہے تو پھر تو یہ براہ راست مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ میرا مقدمہ ہے اور میں کہوں کہ میرا جو جج ہے نا وہ مدثر بھائی میرا کیس سنیں گے یا خالد بھائی سنیں گے، میں اس جج کو نہیں مانتا جو اپرائٹ جج ہے، جو سپریم کورٹ کا جج ہے، جو چیف جسٹس ہے. سو یہ سارا فساد اس وقت جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ اور جو 8 ججز جنہوں نے آج دوبارہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ورڈکٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، یہ ہے ان ججز کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے. جو یہ اسٹیٹ آف ڈیفائنس جس کو آپ آئین کے اندر قانون میں کہتے ہیں نا، اسٹیٹ آف ڈیفائنس کی صورتحال کے جب خود حکومت جو ہے کہ وہ نافرمانی پہ اتر آتی ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. مدثر صاحب یہ ساری اپ ڈیٹ ہیں اور ابھی یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں جی کہ شاید سینٹ سے آج ہی جو ہے کہ یہ بل پیش کر دیا جائے اور پاس کروا لیا جائے. تو ایسی صورت میں تو ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کی جماعت یا پی ٹی آئی نے مشاورت کرنی ہے، اپنے نکات دینے ہیں، ان پٹ دینا ہے، وہاں تو وہ کیا ہے کہ چٹ منگنی بٹ بیاہ اور اس سے آگے جو رخصتی کی بات بھی کی جا رہی ہے. دیکھیں خالد صاحب، ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مولانا نے رات بھی یہ بات کی اور وہ بڑے فرم ہیں اس چیز کے اوپر، اور ان کا اس ساری صورتحال پہ بڑا پرنسپلی اور بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کا حصہ بننے نہیں جا رہے جو پاکستان کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو اور جس سے پھر آنے والے مستقبل میں پاکستان کی لیڈرشپ کے اوپر، اسپیشلی مولانا کے اوپر یہ سوال نشان ہو کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے تھے جس سسٹم کو، جس الیکشن کو انہوں نے مانا ہی نہیں تھا. اور ایک چیز اور، ہم تو پہلے دن سے ایک چیز کے اوپر بڑے فلی ڈٹرمنٹ ہیں کہ 2024 8 فروری کا جو نتیجہ تھا وہ الیکشن کمیشن اس تمام تر پروسیجر کا چور ہے، اور اس الیکشن کمیشن نے بہت زیادہ جو ہے نا اس الیکشن کو چوری کیا ہے. اور اس چیز میں ایک چیز کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر یہ شب خون مارا گیا تو پھر میدان بھی حاضر ہے اور پھر گھوڑا بھی حاضر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن نے انتخابات چوری کی ہے اور وہ امینڈمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس الیکشن کمیشن کو بغیر نئی تقرری کے نئی مدت بھی 3 سال قرارداد کے ذریعے دی جا سکتی ہے اور جب تک نئی تقرری نہیں ہوں گی یہ کنٹینیو کرے گا. بس سب پھر یہ میں نے کہا نا کہ میں بسرا صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں اس جواب کے بعد. آپ دیکھ لیں گے حضرت، یہ چیزیں پھر حکومت انتشار کی طرف جا رہی ہے. یہ چیزیں پھر وہ ایسے نہیں رہیں گی جس طریقے سے یہ سامنے نظر آ رہی ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں میں اتنا لوگوں کے اندر اتنا انریسٹ پیدا ہو گیا تھا، پاکستان میں پولیٹیکلی انسٹیبلٹی پیدا ہو گئی تھی، اور تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا ہوا جب مولانا خود چل کے بلاول بھٹو کے پاس گئے، مولانا خود چل کے نواز شریف کے پاس گئے، اور پھر انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس چیز پہ کنونس کیا کہ اگر ہم پاکستانی قوم کی خاطر اور پاکستان کے آئین کی خاطر اگر ہم کچھ بہتری کی چیزیں لا سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں کنسنسس کرنا چاہیے. اگر حکومت اس کو وائلیٹ کرتی ہے تو پھر آنے والا ٹائم جو ہے نا حکومت خود انتشار کی طرف لے کے جائے گی. یہ بسرا صاحب اس نقطے پہ بھی آ جائے گا. اور دوسرا ایک ترمیم کے اندر الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے، آپ تو کہتے ہیں ان سے جان چھڑانی ہے، الیکشن چور ہے، انہوں نے الیکشن میں سب سے بڑی بددیانتی کی ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں جناب سو بسم اللہ، ان کو تو بغیر نئی تقرری کے بھی ہم قرارداد کے ذریعے بھی 3 سال دے سکتے ہیں، یا جب تک تقرری نہیں کریں گے تو کنٹینیو کریں گے. خالد بھائی یہی تو اس کا کرکس ہے ساری غیر آئینی ترامیم کا، کہ ہم نے وہ الیکشن کمشنر، وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سب سے بڑے سہولت کار تھے، لیاقت چٹھا کا بیان نکال لیں، وہ کدھر اس کو زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا. تو وہ کہتا ہے کہ جی جو کچھ ہوا 70 ہزار سے لوگ جیتے ہوئے تھے، چیف الیکشن کمشنر لیاقت چٹھا اور قاضی فائز صاحب سب ذمہ دار ہیں، ہم نے ان کو ہرایا ہے. سو یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم لوگ جو چاہیں سیاہ کریں سفید کریں،
मकसद अदालती निजाम खत्म कर दिया जाए पाकिस्तान के अंदर से, कोई जो पूछने वाला हुक्म ना हो। करे कोई पूछने वाला ना हो। हम जो फॉर्म 47 का वजीर आजम और फॉर्म 47 की जाली असम्बली करे, मुदस्सर भाई सही कह रहे हैं। हाँ, मैंने स्टार्ट में कहा था कि सेनेट इनकम्प्लीट है, आपकी नेशनल असम्बली इनकम्प्लीट है, कहीं 2/3 मेजोरिटी नहीं है। तो सो मेरे भाई मकसद एक ही है, जो ऐवान कि इनकम्प्लीट है वहीं इसको- पहले जा रहे हैं, सुना है। ये जहां मर्जी, मैं आपको बताऊं खालिद भाई, ये जहां मर्जी चले जाएं, मेरा अपना मैं पॉलिटिकल वर्कर भी हूं। ये निजाम अब खात्मे की तरफ, जाहिर अल्टीमेटली हद होती है ना, जुल्म तो जुल्म में बढ़ता है, तो खात्मे की तरफ जा जाता रहे हैं। है। चले, शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपका भी, और ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, बातचीत कर रहे थे कुछ आइनी मामला, सियासी मामला के ऊपर इत्तफाक राय हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन जिस जल्दबाजी में हुकूमत इस मामले को अंजाम तक पहुंचा रही है, उससे यकीनी तौर के ऊपर एक अनरस पैदा होगा और एक नई सियासी बुरहान भी पैदा हो सकता है। तो लेट्स सी, देखते क्या डेवलपमेंट होती है। आज तक लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।